Horror Stories by Afia. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नए वाक़ये के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खुश व खुर्रम रहें और अल्लाह की अमान में रहें, और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा किसी का कभी मोहताज ना करे। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिन्हें हॉरर कहानी सुनने में दिलचस्पी हो। दोस्तों, आज का ये वाक़या काफ़ी पुरअसरार और डरावना है, इसीलिए वाक़ये को सुनने से पहले अपने ऊपर कुछ ख़ास दुआओं और आयतल कुर्सी का हिसार लाजमी बांध लें, क्योंकि मैंने सुना है कि जब हम इन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हमारे करीब आ जाती हैं और फिर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। तो चलिए वाक़ये की जानिब लेकर चलती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वाक़ये को पसंद करेंगे। वाक़या सुनाती हूँ उसी शख्स की ज़ुबानी जिसने ये वाक़या मुझे सुनाया था। कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो हमें सालों तक अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। किसे ख़बर है इस दुनिया के जो हकीकत से बालातर है, एक ऐसी दुनिया जो दिमाग में कैद रहती है। वो ख़ास वाक़यात जो दिमाग पर गालिब हों, दुनिया की रौनक इन्हें बेनकाब नहीं कर सकती। मालूम है पुराने घर बुज़ुर्गों की तरह होते हैं जिन्होंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा होता है, मगर वक्त की कैंची इनकी ज़ुबान काट देती है। एक ऐसे ही घर को देखते हुए मेरी ज़िंदगी के अयाम गर्दिश में थे। ये घर नहीं, अपने ज़माने का ताज महल हुआ करता था। मैं कुछ ही वक्त में इस घर में इस कदर दिलचस्पी लेने लगा कि अब तो अक्सर ज़ेरे लब इस वीरान घर का तस्करा रहता। ताज्जुब की बात यह है कि लोग इस घर को मनहूस कहते हैं, जबकि ये तो पुराने ज़माने की बेहतरीन कारीगरी का एक खूबसूरत नमूना है। तलहा, ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हारा नज़रिया इख्तियार करें, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इनके नज़रिए पर चल पड़ो। अली की इस बात को मैंने हंस के टाल दिया, मगर शायद यही मेरी गलती थी। मुझे इस वीरान हवेली में अजीब दिलचस्पी होने लगी थी। अली मेरे कॉलेज का दोस्त था और गुज़िश्ता 1 माह से हम एक ही मोहल्ले में रह रहे थे। मुझे यह मोहल्ला, यहाँ के लोग, माहौल वगैरह बहुत इम्प्रेसिव लगता था। इस सब के अलावा मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा दोस्त अली भी करीब रहता था। मैं और अली रोज़ शाम को हमारी छत पर पढ़ाई करते थे। मेरी और अली की नेचर ऑलमोस्ट सेम थी। हमें डूबता सूरज, ढलती दोपहर, शाम की लहर और दरख्तों की छाँव बहुत पसंद है, और ये तमाम तर चीज़ें हमें एक साथ एक जगह मिल रही थीं। जब ही हमने इस जगह को अपना स्टडी एरिया बना रखा था। छत ऊंची होने की वजह से हम चारों तरफ हद्दे निगाह बिना किसी रुकावट देख सकते थे। इस जगह से यूं तो पूरा शहर ही हमारी निगाहों में होता, मगर नॉर्थ साइड पर एक ऐसी जगह थी जो मुझे बेहद पसंद थी, और शायद यही वजह थी कि मुझे अपनी छत पर टहलना पसंद था, क्योंकि वहाँ से मैं बाआसानी इस वीरान बंगले को देख सकता था। इस बंगले की चारों अतराफ बुलंद झाड़ियाँ थीं जो शायद किसी ज़माने में बाग हुई होंगी। इस सब के अलावा वो बंगला और इसके अतराफ में मौजूद बाग बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप में था, जो कि अजीब तो था ही, मगर सबसे मुख्तलिफ नज़र आता था। बहुत से लोग इस बंगले को इसकी शेप की वजह से मनहूस समझते थे, मगर मेरी दिलचस्पी इस बंगले में रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी। बंगले की बिल्डिंग के ऐन सामने एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी, जिसकी हालत बंगले से ज़्यादा नाजुक मालूम होती थी। एक और बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि यहाँ एक कमरे की टूटी खिड़की से अक्सर रोशनी आती थी।
وہ روشنی ایسی تھی کہ جیسے کوئی ٹیوب لائٹ خرابی کے باعث پھڑپھڑاتی ہے۔ یہ بنگلہ اس قدر مشہور تھا کہ روز ہی کسی نہ کسی کے منہ پر اس کا تذکرہ رہتا۔ کہنے والوں کی تعداد سے زیادہ سننے والوں کی تعداد تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا، کہانیاں بناتا رہتا۔ کوئی کہتا یہاں جنات ہیں تو کوئی کہتا چڑیلوں کی بستی آباد ہے۔ میں ان تمام کہانیوں پر بال برابر بھی دھیان نہ دیتا اور اس بنگلے میں جانے کے خواب دیکھتا رہتا۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ اس بنگلے میں ایسا کیا تھا جو مجھے اتنا اپنی طرف مائل کرتا تھا، مگر میں ایک بار تو رسائی چاہتا تھا اور کہیں نہ کہیں، مگر اس کمرے میں جہاں روشنی پھڑپھڑاتی تھی یہاں جانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میری دلچسپی بھی، اور تو اور میرے تجسس میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ یہ گھر اس قدر ہانٹڈ تھا کہ گلی محلے کے میرے ہم عمر جن سے میری کبھی بیٹھک ہو جاتی تھی وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے لیے یہ گھر ابھی تک بالکل سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ میں اس کے بارے میں جتنا جاننے کی کوشش کرتا اتنا ہی ناکامی سے ہاتھ ملانا پڑتا، کیونکہ لوگ اس بنگلے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز میں نے علی کو بنگلے کے ساتھ والے گراؤنڈ میں چلنے کو کہا۔ یہ اتوار کا دن تھا اور موسم بھی ہلکی ہلکی سرد انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ علی نے ایک سے دوسری بات نہیں کی اور وقت پر گراؤنڈ پہنچ گیا۔ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر ہم سب فٹ بال کھیلنے لگے۔ میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور بنگلے کے درشن ہو جائیں۔ آج شاید شیطان کی نگاہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ثابت ہوئی اور مجھے اندر جانے کا موقع ہاتھ لگ گیا، یا شاید اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے خود ہی فٹ بال کو ایسے انداز سے کک کیا کہ وہ سیدھا بنگلے کے اندر جا پہنچا۔ بال اندر گیا، سب کے حلق سوکھ گئے۔ بنگلے کے اندر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، بلکہ کوئی اس حق میں بھی نہیں تھا کہ میں اندر جاؤں، یہاں تک کہ فٹ بال کا مالک بھی نہیں۔ مگر میں کہاں رکنے والا تھا؟ مجھے تو بس ایک موقع مل گیا تھا، وہ موقع جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود میں بنگلے کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کسی طرح چڑھ گیا۔ ابھی اوپر چڑھا ہی تھا کہ مجھے عجیب بدمزاج احساس ہوا۔ میں نے اپنے جسم میں خون کی روانی کو برق رفتاری سے بہتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے اپنی چھاتی میں دھڑکتے دل کی دھڑکن کو بآواز بلند سنا۔ شاید میرا جسم کچھ محسوس کرنے لگا تھا، مگر میں جو ان چیزوں سے اندھا تھا یہ سمجھنے لگا کہ شاید اوور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ایسی طبیعت ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے تو دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی بنگلے کا جائزہ لیا۔ شاید کئی سالوں بعد کوئی یہاں تک پہنچا تھا، ورنہ تو لوگ اس کے پاس کم ہی آتے تھے۔ میں نے اترنے کے لیے برگد کی ٹہنیوں کا سہارا لیا اور زمین تک رسائی کی۔ جیسے ہی میرے قدم اس بنگلے کے اندر موجود زمین پر پہنچے تو مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے جم گیا کہ یہاں اندر مکمل خاموشی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ بنے اس بنگلے میں اس قدر خاموشی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بنگلے کے ساتھ ہی گراؤنڈ تھا جہاں اس قدر شور تھا ابھی تک۔ یہ سوچ آتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ پڑی۔ یہاں مکمل جھاڑیاں تھیں، اتنی جھاڑیاں کہ بامشکل میں انہیں عبور کر پایا اور آخر جھاڑیوں کے دوسری طرف پہنچ ہی گیا۔ اس جگہ عجیب پراسراریت تھی۔ لوگ صحیح کہتے تھے یہ جگہ منحوس ہے۔ مجھے مسلسل کسی چیز کی بدبو آ رہی تھی اور معلوم نہیں کیوں، مگر یہاں کا موسم ایسا سرد پڑتا تھا جیسے دسمبر کی کوئی سرد رات ہو۔ میں اپنے دماغ میں آتے ہر منفی خیال کو مسلسل رد کرتا جا رہا تھا۔ شاید مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر میں پھر بھی دماغ کے کسی کونے میں ایک ضدی بچے کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ کچھ قدم مزید بڑھا، میں نے ایک اور بار اس بنگلے کا جائزہ لیا۔ دراصل میں اس بدبو کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا تھا، پر شاید یہ یہاں کی فضا میں بسی ہوئی تھی۔ بنگلے میں لگا برگد کا درخت اس بنگلے کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑی اس سفید کار کو قریب سے دیکھا جو کہ زنگ اور مٹی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں، مگر میں اس بنگلے اور اس میں موجود ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔
میں نے کار کی ونڈ شیلڈ پر ہاتھ پھیر کر مٹی ہٹائی۔ جیسے ہی میں نے اندر دیکھنا چاہا، مجھے ایک دم سے بلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس آواز سے مجھے خوف کا ایسا جھٹکا لگا کہ میرا پورا جسم کپ کپا کر رہ گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک سفید بلی کسی پر غرا رہی تھی، شاید مجھ پر ہی، کیونکہ میں ایک ہی یہاں اجنبی تھا۔ میں نے بلی کو ہاتھ کے اشارے سے بھگانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ بھاگتی ہوئی ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر ہو گئی۔ بنگلے میں یوں تو اب تک میں مختلف کھڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر یہ دروازہ ابھی نظر آیا تھا۔ دیمک زدہ ٹوٹے پھوٹے اس دروازے کے سامنے مجھے اپنا فٹ بال پڑا نظر آیا۔ میں نے پہلے تو فٹ بال اٹھایا، پھر میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا بھی چھا جاتا۔ اندھیرے کا خیال آتے ہی مجھے ان پھڑپھڑاتی بتیوں کا خیال آیا اور میں نے مڑتے قدم روک لیے۔ میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی، دھڑکتا دل، اکڑے رونگٹے، کپ کپاتا جسم، مجھ پر عجیب خوف طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور اس دروازے تک رسائی کی۔ دروازے پر ہلکے ہاتھ سے ضرب دیتے ہی وہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس بدبو میں اضافہ ہو گیا۔ شاید وہ اندر سے آ رہی تھی، مگر شاید دروازہ کھلتے ہی میرا ارادہ دم توڑنے لگا۔ اس قدر اندھیرا کہ اندر کا منظر کچھ سمجھ نہ آئے۔ میں نے آج تک ایسا خوفناک اندھیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فٹ بال بغل میں دبائے چند قدم اندر کو گیا تو جیسے تندور میں آ گیا ہوں۔ ہوا میں ایسا بھاری پن کہ سانس لینا عذاب ہو جائے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر مجال ہے کچھ بھی نظر آئے۔ گھٹن اور اندھیرا اس طرح کا تھا کہ جیسے قبر ہو کوئی۔ مجھے کسی ہلکی سی سرگوشی کی آواز سنائی دی، جس سے میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے فٹ بال کو وہیں پھینکا اور فوراً سے واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے قدم منو وزنی ہونے لگے تھے، ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ گرتا سنبھلتا کسی طرح میں باہر نکل آیا، ہمت کر کے دیوار پر چڑھا اور چھلانگ لگا دی۔ سامنے علی اور باقی لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے اٹھایا۔ مجھے چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا تھا۔ میں پسینے میں ڈوبا سب کے چہرے تکتا رہا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں زندہ تھا۔ لڑکے مجھ سے سوالات کر رہے تھے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا جسم اس قدر تھک چکا تھا کہ کان تک سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجھے سہارا دے کر کچھ لڑکے گراؤنڈ تک لے گئے، جہاں لے جا کر مجھے ایک بینچ پر بٹھایا گیا۔ علی میرے پیر دیکھنے لگا، جن سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ زخم کیسے ہوئے ہیں۔ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا۔ عابد کے ہاتھ میں جب میں نے فٹ بال کو دیکھا تو میرے پیروں سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یاد ہے میں اسے پھینک کر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ میرے پیروں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد گھر والے موجود تھے۔ کچھ ہی سوالوں میں مجھے معلوم ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ علی اور عابد گھر لے کر آئے تھے۔ میرے سامنے ڈاکٹر آصف کھڑے تھے جو ہمارے ہمسائے تھے، اور شاید انہوں نے ہی میرے پیر کی پٹی وغیرہ کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوالات جوابات کیے اور چلے گئے۔ کچھ دیر گھر والوں سے بات ہوئی، جس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ علی نے بنگلے والی کہانی کے بجائے یہ کہہ دیا کہ کھیل کے دوران گر گیا تھا۔ شاید یہ کام اس نے اچھا کیا تھا۔ اسی دوران ہلکی پھلکی غذا لی، جس کے بعد مجھے دوا دے دی گئی۔ دوا کے اثر سے مجھ پر نیند سوار ہو چکی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ لیکن یہ نیند کا سلسلہ جلد ہی دم توڑ گیا، جب مجھے نیند میں ہی کوئی بدمزاج بو سی محسوس ہوئی، جو میری بیداری کا سبب بن گئی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ میں کہاں آ گیا؟ اس قدر اندھیرا! یہ اندھیرا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں گھر والوں کو کئی آوازیں لگائیں، مگر مجھے واپس میری ہی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کمرے میں میری آواز گونج رہی تھی، جیسے یہ کمرہ مکمل خالی ہو۔ میں نے اپنے ماتھے پہ پسینے کو صاف کرتے ہوئے مزید آوازیں لگائیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ چہرے کے قریب کرنے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے ایک دو قدم آگے کو بڑھائے، جس کے بعد مجھے یہ خوفناک خاموشی کسی انچاہی سرگوشی سے ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس سرگوشی نے میرے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ یہ وہی سرگوشی تھی جو میں نے اس بنگلے میں سنی تھی۔ یعنی میں وہیں واپس آ گیا تھا جہاں سے میں خود کو بچا کر بھاگا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر میری آواز شاید اس چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ خود کو اس بنگلے میں واپس پا کر میرا وجود منفی ہو چکا تھا۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جیسے دو عورتیں آپس میں بات کر رہی ہوں۔ اس آواز کو نظر انداز کرنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں کسی چھوٹے بچے کی طرح چیخ رہا تھا، مگر سب بیکار تھا۔ اچانک سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، پر خوف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کسی بے دہانی میں میرا ہاتھ میری پینٹ پر جیب والی جگہ پر جا لگا، جس سے مجھے احساس ہوا کہ میری جیب میں لائٹر پڑا ہے۔ میں نے جلدی سے لائٹر نکالا اور اس کی لائٹ آن کر دی۔ اس گپ اندھیرے میں یہ روشنی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ روشنی کے جلتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بڑے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک اسٹریچر پڑا تھا، جو آدھا دروازے کے باہر اور آدھا اندر کو تھا، یعنی دروازے کے عین بیچ میں پڑا تھا۔ اس اسٹریچر کو دیکھ کر میری دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، مگر اس دروازے کے علاوہ کوئی دوسری کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور کانپتے وجود کے ساتھ میں اسٹریچر تک پہنچ گیا۔ اس اسٹریچر پر کوئی لیٹا ہوا تھا، جو سر سے پیر تک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ شاید یہ بدبو اسی لاش کے گلنے سڑنے کی تھی جو پورے بنگلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھنے کا خیال تو آیا، مگر میں اس چہرے کو دیکھنے کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ میں کوئی نیا خطرہ مول لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ مجھ میں اسے ہٹا کر راستہ بنانے کی بھی ہمت نہیں تھی، پر شاید یہی ایک امید تھی یہاں سے باہر نکلنے کی۔ تھوڑی ہمت کر کے میں نے لائٹر کو منہ میں دبایا اور دھیرے سے اسٹریچر کو باہر کی طرف دھکیلا۔ ذرا سی طاقت لگانے پر میں اسے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں ایک بڑے ہال میں موجود تھا، جس کی ایک طرف پرانی ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کو جاتی تھیں، اور دوسرے ہاتھ کو ایک اور کمرہ تھا، جبکہ سامنے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جو شاید باہر کو جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی باہر کو بھاگنا چاہا تو اسٹریچر پر موجود مردے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ایک لرزتی درد بھری خوفناک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اب تم کہیں نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اس آواز کے ساتھ ہی پورے بنگلے میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرے لیے تو جیسے بس یہی ہونا رہ گیا تھا۔ میرا جسم ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا اور ایک خوف کی چیخ گلے میں دم ہی توڑ گئی۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے جب پیچھے دیکھا تو وہاں جلے ہوئے چہرے کی ایک عورت بیٹھی تھی، جو عجیب مکروہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں دو عورتیں اور تھیں جو سیاہ لباس میں کھڑی تھیں۔ وہ عورتیں اس قدر خوفناک تھیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ تینوں کا چہرہ جلا ہوا، گھنگریالے سفید بال، آنکھوں والی جگہ پر ڈیلے تھے ہی نہیں، چہرہ اس قدر جلا ہوا کہ دانت تک نمایاں تھے۔ میں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پیچھے کھڑی دو عورتوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو بے بس دیکھ کر فریاد شروع کر دی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ خدارا مجھ پر رحم کرو، بخش دو۔ مگر میری ہر بات بے اثر رہی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، دل تھا کہ حلق کو آتا تھا۔ ان میں سے ایک گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی مجھ تک آئی اور مجھے گلے سے پکڑ لیا۔ اس طرح ان تینوں نے میرا گلا دبا دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہی چھانے لگی۔ میں بس اپنی موت کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسی دوران ہال میں روشنی چھا گئی۔ یہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ سر میں شدید درد ہونے لگا، جس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔
بس درد اور خوف کی کیفیت چھا جانے پر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھ کھلنے پر میں اپنے بستر پر تھا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرا دل اب بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور اسی طرح میرے کھانسنے کی رفتار بھی۔ لیکن میں سلامت تھا۔ شاید ایک برا خواب تھا یہ۔ میں نے اٹھتے ہی امی کو صدا لگائی، مگر میرے الفاظ گلے میں ہی دب کر رہ گئے۔ میرا گلا جیسے بیٹھ سا گیا تھا۔ میں اٹھ کر گرتے سنبھلتے قدموں کے ساتھ امی کے کمرے تک جا پہنچا۔ امی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور میرا حال دریافت کیا۔ امی کے مطابق میرے گلے پر گاڑھے سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہو۔ میرے منہ سے ہلکا ہلکا خون بھی نکل رہا تھا۔ اس خوف کی وجہ سے میرا جسم بخار میں انگارہ بن گیا تھا۔ امی مجھے اس حال میں دیکھ کر ڈر گئیں اور ان کی آواز سے سب گھر والے کمرے میں آ پہنچے۔ میں نے انہیں سب بتایا، آج بنگلے میں جانے سے لے کر گلے پر پڑنے والے نشانوں تک کی مکمل داستان۔ یہ رات میرے لیے بہت خوفناک تھی۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ میں ایک آگ کے شعلے سے کھیل رہا تھا، جو میرے گھر کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ کہتے ہیں نیند کا کیا بھروسہ، یہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ ایک میں تھا جس کی آنکھیں تو بھاری تھیں، مگر وہ اسٹریچر، وہ بنگلہ اور اس کا اندھیرے کا خوف مجھے نیند سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لیکن شاید نیند پر کسی کا بس نہیں چلتا، اسی لیے میں پھر نیند کے آگے ہار گیا۔ اس بار مجھے کوئی برا خواب تو نہیں آیا، مگر رات کے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت آواز دبا کر ہنس رہی ہو۔ اس آواز کو سن کر میں نیند سے جاگ گیا، لیکن کیا جاگا کیا سویا والی بات۔ مطلب یہ کہ میرا پورا جسم اکڑ گیا تھا، جسم پھر سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے عین بیچ میں وہی اسٹریچر دیکھا، جس پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے انگارے نما آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میں اسے یہاں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر نہ تو میری زبان میرا ساتھ دینے کو تیار تھی اور نہ جسم کا کوئی دوسرا حصہ۔ میرے کمرے میں گھر کے تمام افراد موجود تھے، مگر میں نہ تو کسی کو آواز دے پا رہا تھا، نہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل تھا، جیسے میرا جسم مر چکا ہو سوائے دماغ کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سلیپ پیرالائسس کا عمل ہوتا ہے، مگر شاید یہ وہ نہیں تھا۔ اسٹریچر پر بیٹھی عورت چلتی ہوئی میرے سینے پر چڑھ گئی، جس سے میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ لیکن اس بار میرے ساتھ بستر پر لیٹے میرے کزن کو شاید کچھ حرکت محسوس ہو گئی، جس کی نیند سے بیداری کا سبب بنی۔ اس نے میری خوف سے پھٹی آنکھیں دیکھیں تو گھبرا کر سب کو جگا دیا۔ وہ عورت اب بھی میرے سینے پر سوار تھی۔ وہ اپنی کٹی ہوئی ناک سے جب سانس کھینچتی تھی تو میرے لیے سانس لینا ناممکن ہو جاتا تھا۔ سب مجھے جھنجھوڑ رہے تھے، مگر میں الگ مخلوق سے مقابلے میں تھا۔ میرے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں میں امی کے سورہ اخلاص پڑھنے کی آواز آئی، جس کے ساتھ ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ مجھ سے امی نے سوال کیا کہ مجھے کیا ہوا تھا، جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ امی اس گھر میں کچھ ہے، جس پر امی نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے، تم صبر رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت شیطانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ رات دم دبا میں گزری اور صبح ہوتے ہی والد صاحب مسجد صاحب کے امام صاحب کے پاس گئے۔ والد صاحب کے ہمراہ امام صاحب میرے کمرے میں آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے پوری رام کہانی سنی۔ امام صاحب نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور دم وغیرہ کیا، جس کے بعد مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ امام صاحب نے 12 دن روحانی علاج جاری رکھا، جس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ امام صاحب کے مطابق اس بنگلے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، جو جوان لڑکیوں کے مردہ جسم کی مدد سے کالا علم کیا کرتی تھی، مگر گناہ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ امام صاحب کے مطابق اس عورت کا عمل کسی وجہ سے الٹ گیا، جو اس کی موت کا سبب بنا۔
کہنے والے کہتے ہیں کہ اس رات اس بنگلے میں اس عورت کے علاوہ 2 عورتیں اور موجود تھیں جن کا انجام بھی وہی ہوا۔ رہی بات ان پھڑکتی بتیوں کی تو وہ فقط مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھیں، کیونکہ ایک میں ہی تھا جو اس کھنڈر کو دن رات دیکھا کرتا تھا۔ ان روحوں کا مجھ پر سوار ہونے کی وجہ بھی میری بے وقوفی بنی جو میں نے بنگلے میں جا کر کی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔